अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बड़े अरसे के बाद आप सबको हमारी यूट्यूब फैमिली को अस्सलाम अलैकुम मियाँ बीवी चैनल की तरफ से। कैसे हैं और आप कहाँ गायब थे? मैं किधर गायब था जी, मैं उधर ही गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैंने किधर जाना है। असल में हुआ ये था कि हमने दरमियान में चैनल इसलिए बंद कर दिया था, वो रिकॉर्डिंग वो वीडियो बनाना, कि एक ही जैसी यकसानियत आना शुरू हो गई थी। एक ही जैसे मौजू थे। पाकिस्तान में करप्शन हो रही है, जी। पाकिस्तान में लूट मार हो रही है, मगर लोगों की महंगाई बढ़ रही है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे अब तब्दीली आ गई है। नहीं, अभी कोई तब्दीली नहीं आई। ये तो क्यों आए हैं अभी? इसलिए यार, कुछ हमारे दोस्त कहते थे कि खैर है, तुम लोग आपस में लड़ झगड़ तो नहीं रहे हो। तो उनके लिए है कि जी अभी तक हमारे लड़ाई झगड़ा तो रहता है। लड़ाई झगड़े तो हुए हैं। वैसे दिलचस्प बात ये थी कि पिछले कुछ साल, 1.5 साल, सवा साल जो हमने वीडियो बनाते रहे ना, तो हमारे दरमियान कोई लड़ाई नहीं हुई। मगर जैसे ही वीडियो बनना बंद हुई ना, लड़ाई हो गई जी। अच्छा, एक और बड़ा मसला है। मसला ये है कि मेरी जो बेगम का है ना, हाँ, वो क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड तो आपका बहुत हाई है, मैं तो उस पर पूरा नहीं उतरता। मगर ये है कि जब आप जितनी जो कामयाबियाँ होती हैं ना जी, वो मेरी बेगम कहते हैं जी ये मेरी वजह से कामयाबियाँ हुई हैं, और कोई जितनी नाकामियाँ होती हैं वो मेरे सर थोप दी जाती हैं। मैं तो कहती हूँ अल्लाह की तरफ से होती है बस। नहीं, अल्लाह की तरफ से अब आप कैमरे के सामने कह रही हैं, मेरे पीछे कहती हैं कि जी ये तेरी वजह से सारे रोले हुए हैं, अल्लाह माफ़ करे, तुम्हारी वजह से ये नाकामियाँ हुई हैं। तो अब मैं उस पर अब क्या कर सकता हूँ? हर बीवी ये कहती है। हर बीवी ये भी अच्छा कामयाब हो जाओ तो जी, ये मैंने कहा था ना, हर कामयाब मर्द के पीछे एक बीवी एक औरत होती है। इसमें कोई अगर मैं कामयाब हो जाऊं या मेरी कोई बात ठीक हो जाए तो उसका क्रेडिट भी बेगम को जाता है। मुझे ये इतना अच्छा लग रहा है। और जो कोई खराबी हो उसका क्रेडिट भी मेरी वो मुझे जाएगा, कामयाबी इनको जाएगी। ये है तो ऐसा है कि चलें, शुक्र है आप मेरी बातों को इतने गौर से सुनते हैं। मैं समझ रही थी इधर से सुने इधर से निकाल दिया है। वैसे करता तो मैं यही हूँ, क्योंकि अगर इधर से सुन के इधर से ना निकालें तो फिर आप कोड़ के मार ही जाएंगे। तो कोड़ के मरने से बेहतर है कि आप इधर से सुने उधर से निकाल दें। आई थिंक इतनी खूबसूरत लेक के सामने बैठ के इतनी हमें बातें करनी नहीं ऐसी चाहिए कि वो लेक भी कहे कि कहाँ कौन आ गए यहाँ पे। सो हमें खुशगवार बात तो जनाब, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, लोगों ने जैकेटें पहन ली हैं, बल्कि कई जगह तो तूफ़ान आए हैं, बर्फ़बारी हो रही है। हमारे इलाके में अभी बर्फ़बारी नहीं हुई, और मौसम में जो सरमा की जो पेशन गोई है महकमा मौसमियात की, उनका कहना है कि जल्द ही बर्फ़बारी होगी। मगर इसके बावजूद देखा जाए तो कुछ 2019 से लेकर अब तक, जब से कोविड चला, अब नया वायरस आ गया है, ओमिक्रॉन। सो अब केसेस इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे भी, और कुछ सुना है कि लॉकडाउन के सिलसिले भी चलने वाले हैं। बट क्या चलने वाले हैं? लॉकडाउन के भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस। नहीं, वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन कोई होंगी। लॉकडाउन अब नहीं होता, क्योंकि इतने लोगों को वैक्सीन लग गई हो गई है तो कि अब उसमें इतना कोई चांसेस कोई नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि समझ रहे थे कि ख़त्म हो जाएगा, अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ कोरोना। लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल इस हवाले से मुझे याद आई कि कल मैं खबर पढ़ रही थी, DW न्यूज़ की खबर थी कि काफ़ी ज़्यादा मालियत जो उन्होंने एड दी थी कोरोना की वैक्सीनेशन के हवाले से, वो कोरोना की मद में खर्च नहीं हुई, बल्कि वो अंदर खाते कहीं जेबों में चली गई है। तो इसके ऊपर ये तो पुरानी बातें हैं। इमदाद हमें मिलती है, जिस मकसद के लिए हमें इमदाद मिलती है उस पर हम खर्च नहीं करते। तो ये मेरे लिए कोई इतनी अहम खबर नहीं, और ये खबर वैसे काफ़ी पुरानी चली आ रही है। हाँ, वो ये है कि IMF ने मुतालबा किया था कि आपको जो हमने कोरोना की एड जो दी है मगरबी ममालिक ने, उसका कोई हिसाब किताब दें। तो गवर्नमेंट हिसाब किताब नहीं देती थी। किधर से मिली थी इमदाद? ये अमेरिका ने भी दी, यूरोपियन कंट्रीज़ ने मेरा ख्याल है दी थी, अभी मुझे सही तरह याद नहीं है। अमेरिका भी है। तो अब वो ये है कि उसमें 40 अरब रुपए की जो है ना, 40 अरब रुपए या डॉलर? रुपए की जो है ना करप्शन हुई है। अब वो यही पैसा है फौजी खा गए हैं। या जो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट में जो इस वक्त अमल दखल तो सारा फौजियों का है, और वो इमदाद भी मेरा ख्याल है फौजी जो अदारा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसको गई थी। और उस अथॉरिटी
نہیں کووڈ کے سلسلے میں کچھ کرنے تھے، اور اس اتھارٹی کا سربراہ جو تھا وہ ایک جنرل صاحب تھے، اچھا، اور ابھی بھی میرا خیال ہے نئے وہ پھر ریٹائر ہو گئے ہیں، نئے بھی جنرل صاحب ہی ہیں، تو اب وہ اس طرح کے کرتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں، چونکہ ابھی تک کرونا پاکستان میں ویکسینیشن فلی نہیں ہوئی ہے، تو کیا مزید امداد ملے گی یا کہ یہ آڑ بن جائے گا؟ جی آپ نے تو پہلے بھی نہیں پورا یار کیا۔ ابھی تو امداد فی الحال تو رکی بھی ہے، وہ تو بس اللہ کی طرف سے کرونا آ گیا تو ان کو کوئی تھوڑے پیسے مل گئے، ورنہ انہیں یہ بھی پیسے نہیں ملنے ٹھیک تھے، ہے، دوسرا اور باقی جو امداد ہے وہ ساری روکی بھی ہے، ٹھیک ہے، فوجی امداد بھی نہیں مل رہی، اور اسی امداد کی وجہ سے ہی تو پاکستانی مہنگائی کا شکار ہیں، جی جی کیونکہ ہمارے جو افسر شاہی ہے یا فوج ہے، ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، جی اور وہ ٹیکس لگا لگا کے وہ اخراجات پورے کیے جا رہے ہیں، جی، اور وہ اسی لیے عوام وہ سارا کچھ برداشت بھی کر رہے ہیں، تو دوسرا یہ ہے۔ کہ جو یہ مہنگائی تو دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور جب سے لے کے اب تک یہی دیکھا جا رہا ہے کہ سردیوں میں گیس نہیں ہے اور گرمیوں میں بجلی نہیں ہے، دیکھا جائے تو پاکستان ترقی کی طرف نہیں جا رہا بلکہ بہت پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا، اگر آپ ان کے شاپنگ مالز دیکھیں یا ٹرین سسٹم دیکھیں، اس کو تو وہ بہت زیادہ ماڈرنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر سوسائٹی جو ہے وہ بہت ہی نیچے دبتی جا رہی ہے، جس کو کہ اب آنے والے لیڈر بھی مشکل سے ہی نکال سکیں گے۔ عمران خان نے تو کیا کرنا ہے، لیکن میرے کچھ ہیں جاننے والے جو بہت ناراض ہوتے ہیں کہ آپ عمران خان کے خلاف بات نہ کیا کریں، ابھی لیکن بھی دیکھیں کہتے ہیں، سچ سننے، جی بالکل ابھی کہتے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جی بات نہ بالکل کریں۔ کہتے ہیں، او، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نہ کیا کریں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ وی ہیو ٹو فیس دا ٹروتھ، اینڈ ٹروتھ از لائک وی شوڈ فیس اٹ اینڈ وی شوڈ ناٹ فیئر اباؤٹ دیٹ کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک اور ہے، تیسری بات جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مجھے سری لنکن جو بھی جن کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، مجھے ان سے پوری ہمدردی ہے، کیونکہ پاکستان میں جنہوں نے یہ کیا ہے یا جو کرتے آ رہے ہیں، کیا ان کو اسلام کی الف بے آتی ہے؟ دوسری بات کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب ایک غیر مسلم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس چیز پہ لکھا کیا ہوا ہے، سو ہاؤ کین ہی ڈو دیٹ، کہ اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جان کے یہ کیا ہے؟ تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہیں کہ ہم ببانگ دہل یہ جاہلیت کا ڈھنڈورا بہت زیادہ پیٹ رہے ہیں، اور پیچھے بھیڑ چال بن کے سب لوگ لگے ہوئے ہیں، اور ایک انسان کو مار ڈالا، ایون اس کو جلا ڈالا، مینز کہ غصے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ کہ یہ کوئی پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان میں؟ میں وہی بات کری ہوں یہ کہ تو جی، تو یہ اس تو پہ کوئی قانون بننا چاہیے، اور کیا قانون؟ ان لوگوں کو سزا بھائی ہونی یہ چاہیے۔ قانون تو قانون بنانے کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو بلاسفیمی کا قانون ہے یہ غلط بنا ہوا ہے۔ اچھا، اگر ہم اس قانون کے خاتمے کی بات کرتے ہیں تو لوگ ہمیں مارنے کو پیچھے پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ بلاسفیمی کر رہے ہیں۔ بلاسفیمی کے قانون کو ختم کرنے والے کی بات کرنے والے کو بلاسفیمی کہتے ایکچولی ہیں۔ وہ بلاسفیمس تھنگس کو اتنا زیادہ سینسٹیو کر دیا گیا کہ کوئی بھی بات نہیں کر سکتا اس پہ، اور اگر کوئی کھلے عام بات کرتا ہے تو اس کو سمجھتے ہیں کہ تم بھی انہی میں شامل ہو، اور اس کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں، جو کہ ایک بڑی غلط سوچ ہے۔ آئی تھنک کہ ہماری سوسائٹی میں جو نام نہاد لوگ بیٹھے ہیں جو پریچنگ کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ میں ویسے ایک چیز تبدیلی دیکھی ہے اس دفعہ کہ ان لوگوں نے معافی بھی مانگی اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ یہ ایک اچھی کن لوگوں نے معافی مانگی ہے؟ جیسے فار ایگزامپل عمران خان کو ہی دیکھ لیں، اس نے بھی یار وہ مسئلہ اور یہ دوسرے ہے، وہ لوگوں مسئلہ نے بھی یہ ہے کہا کہ ہے یہ سوشل میڈیا پہ۔ سوشل میڈیا کو چھوڑیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قانون غلط ہے۔ یہ اس طرح کی ہر حادثے کے بعد اس طرح کی معافیاں مانگنا یا اس طرح کی باتیں کرنا، یہ ہماری قیادت کا یا ہمارے رہنماؤں روایت بن چکی ہے۔ معمول ہے، روایت ہے، مگر جو اصل مسئلے فساد کی جڑ ہے، جو چیزیں ہیں اس کو آپ ختم نہیں کرتے۔ جی ہاں، آپ دن بدن جو ہے اسلامائزیشن کرتے جا رہے ہیں، اور وہ جو آپ بچوں کو نصاب پڑھاتے ہیں، جی اب دیکھیں نا نصاب میں کیا لکھا ہوا ہے، نصاب میں انتہا پسندی کی آپ تعلیم دیتے ہیں، غیر مسلموں کو آپ کافر سمجھتے ہیں، اور کافر کو قتل قرار دینے کو جہاد کہتے ہیں۔ جب اس طرح کی باتیں اگر آپ کریں گے تو پھر یہ جو معاشرے میں جو دوسرے واقعات ہوتے ہیں، پھر مساجد میں جو کچھ ہو رہا ہے، اب معافی مانگنے سے تو کام نہیں چلتا نا۔ اب دیکھیں نا، آپ نے مولوی اسی طرح اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، اسی طرح ہی نصاب اسی طرح ہی ہے، نصاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، سارا کچھ اسی طرح چل رہا ہے۔ تو یہ ایسے ہی وائٹ واش قسم کے اقدامات ہوتے ہیں کہ معافی مانگ لی، یہ ہو گیا، دنیا کو دکھا دیا ہم کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، بس نہیں۔ یہ صرف غیر ملکی جو کوئی اگر کوئی پریشر ہے کسی، ابھی تو
بس کوئی سامنے نہیں آیا، مگر وہ ایسا ایسا پتہ چلے گا جو غیر ملکی پریشر ہے اس کو یہ دور کرنے کی یا ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بس دوسرا سری لنکا سے ہمیں اتنا آئی ڈونیشن ملتے تھے، اتنا کچھ ہے، وہ ہمارے لیے اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم ان کو ایک لاش بھیج رہے ہیں اس طریقے سے کہ جانوروں کو بھی نہیں کوئی اس طرح سے مارتا، اور ہم اس طریقے سے اچھائی کا صلہ ہم اس طرح سے دیتے ہیں. کیا یہ اسلام سکھاتا ہے ہمیں؟ اٹس ویری ویری ڈس اپوائنٹڈ. اینڈ آپ لوگ اپنے مطلب اس حوالے سے اپنے آپ کو گریبان میں جان کے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم ان آنکھوں کے عطیات کے قابل ہیں؟ کیا ہمیں چاہیے، ان لوگوں کو چاہیے کہ ہماری مدد کریں؟ دیکھیں جی، جو بھی ہماری مدد کرتا ہے ہم اس کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہم ویسے تو ہم مانگنے کے شعر ہیں، جہاں سے کوئی چیز آ جائے ہمیں کوئی انکار نہیں ہوتا. باقی کام ہمارے ہیں، ہم کسی کو اچھا سمجھتے ہیں کہ نہیں. اب وہ ہمیں امداد دے کے بھی کافر لوگ ہیں تو کافر تو جنت پہ جا نہیں سکتا. تو یہ دوسرا یہ کہ جو بھی وہ واقعہ ہوا اور کوئٹہ میں جو واقعات ہوئے ہیں اور جو نور مقدم کیس میں جو کچھ چل رہا ہے، ان سارے واقعات کو جب ہم یہاں یو ایس اے میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ قانون جو ہے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹ لائک جسٹس ڈینائڈ ناؤ. مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ نور مقدم کیس میں بھی کوئی خاص کامیابی نہیں ہوگی اور بڑے بڑے ہاتھ اس کو پاگل قرار دے کے اس کو بچا لیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، پیسہ جیتے گا اور غریب مارا جائے گا. چلیں ٹھیک ہے جی. اب تو میں اس آپ نے اپنا غصہ نکال لیا. مجھے غصہ تھا کافی چیزوں کا بھی، اور میں اس لیے بھی شاید ہم جگہ بات دیکھ رہے ہیں، ہم تسلسل میں نہ آئیں کیونکہ میرا اپنا بھی یوٹیوب چینل ہے جس کو یہ پروموٹ نہیں کر رہے. میری بیگم کا خیال تھا کہ ہم جناب اپنا یہ جو یوٹیوب چینل جو ہمارا ہے نا یہ ناکام ہو گیا ہے، تو اب میں اپنا چینل خود شروع کروں گا. میں ان کو یہ اور کہتی ان ہوں کا کہ خیال ان کا کہنا یہ تھا کہ میں اس ناکامی کی وجہ بھی میں ہی ہوں کہ چل نہیں رہا، لوگ نہیں کرتے. میں کہتی ہوں کہ ولاگز کی صورت میں کرنا اچھا چاہیے. میری بات تو سن لیں، اب ہم ولاگ ہی تو بنا رہے ہیں، اب سن لینا اب بات. پھر میری بیگم کو جی میں نے اپنا جو چینل بنانا ہے نا اس نے تو بس اس نے کامیابیوں کے وہ پتہ نہیں کیا زینے چڑھ جانا ہے یا کیا ہے. اپنے چینل کی پروموشن کے لیے نہیں آئی، اس لیے ہم اس ٹاپک پہ نہیں بات وہ بنا کے بھی جو ہے نا اب ٹھنڈا ہو گیا ہے. اب ویسے ایک طریقہ رہ گیا ویسے ایک کہ اب ہم جو ہے نا وہ آخری حال ہے ٹک ٹاک والی ویڈیو بنائیں. ٹھیک ہے، ٹک ٹاک پہ وہ جو انڈین گانوں پہ ہم تھوڑا سا ہلکا پھلکا فرق لیا کریں نا تو وہ ان کو میں نے کہا وہ زیادہ بہتر رہے گا. لوگ اتنے بور ہو چکے ہیں، لوگ پسند کرتے ہیں آپ بات اچھی بھی کریں یا جیسی بھی کریں، تھوڑا سا اس میں انٹرٹینمنٹ کا پہلو ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ہی دیکھیں نا جی اب میں انٹرٹینمنٹ کیسے لاؤں؟ انٹرٹینمنٹ والے اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں، میں اب اس طرح کا بندہ نہیں ہوں. بہرحال اندھیرا چھا رہا ہے، مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے اور آپ کو تھوڑا سا کلپ ڈالیں گے یہ لیک کا. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی.